अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। BA ऑप्शनल के पेपर नंबर 5 में इंशाई और ड्रामा का हमने गुज़िश्ता लेक्चर में ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ ड्रामा जो देखा था मच्छर, उसका हमने तफसीली मुताला किया था। उसके बाद निसाब में शामिल और एक ड्रामा है, माफ़ कीजिएगा, और एक इंशाइया है जिसका नाम है सवेरे की सैर, जिसके इंशाइया निगार हैं नरेंद्र लूथर। नरेंद्र लूथर इनका अगर हम मुख्तसरन तारुफ देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी कि नरेंद्र लूथर की शख्सियत क्या है और उन्होंने किस तरह का इल्मी व अदबी काम किया है। इस पर हमें थोड़ी सी रोशनी डालनी पड़ेगी ताकि हम उनका जो इंशाइया हमारे निसाब में शामिल है सवेरे की सैर, उसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए देखते हैं तुलबा व तालिबात नरेंद्र लूथर की हयात व खिदमात। नरेंद्र लूथर 1932 में पैदा हुए। पंजाब के इलाके से उनका ताल्लुक़ है और उनके बारे में ये कहा जाता है कि अभी तो वो रहने के लिए हैदराबाद में हैं, उनका मुकाम भी हैदराबाद ही है, लेकिन चूँकि इनकी जो फैमिली थी या इनका जो ख़ानदान था 1947 में जो बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उस बंटवारे में इनका ख़ानदान पाकिस्तान चला जाता है। हालांकि उनका जो ख़ानदान है एक मुतवस्ता घराना है और वो पंजाब में चला जाता है। यहाँ एक बात उन्होंने बताई है कि उनका जो नाम पड़ा लूथर, उसके पीछे क्या वाक़या है उसको उन्होंने मुख्तसरन बयान किया है, जिसमें ये कहा जाता है कि उस नाम से या लूथर जो सरनेम है उससे किसी मज़हब के बारे में हमको वाक़फ़ियत नहीं होती। आमतौर पर जैसा कोई मुस्लिम सरनेम रहेगा तो उससे वाकिफ़ हो जाएंगे कि ये मुस्लिम शख्सियत है। बहरहाल हम सरनेम से पहचान सकते हैं कि उसका मज़हब कौन सा है, आमतौर पर देखा गया है। लेकिन यहाँ पे उनका कहना है कि नरेंद्र लूथर का, उन्हीं के वेबसाइट पे ये मालूमात दी हुई हैं कि उनको एक निकनेम दिया गया था, उनके जो आबा व अजदाद थे उनको एक निकनेम दिया गया था और उसकी वजह ये बताई गई थी कि इनके जो आबा व अजदाद थे वो तैरने को या तैराकी को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। इस वजह से इनको एक पंजाबी नाम दिया गया था, वो था लूथर, LUDHER, लूथर। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि इंग्लिश में एक नाम है जो एक जानवर है, हमेशा पानी में रहा करता है, जो तैराकी पसंद करता है, वो है, उसका नाम है ऊटर, और पंजाबी में इनको वो नाम दिया गया था लूथर। अब हुआ ये कि एक वक्त के साथ साथ इनके नाम में जो डी था वो स्पेलिंग, नाम की सरनेम की जो स्पेलिंग लूथर थी, LUDHER में का जो डी था
اس کو تبدیل کر دیا گیا اور ڈی کی جگہ ٹی کر دیا گیا، تو لوتھر کی جگہ لوتھر ہو گیا، اور یہیں سے پھر وہ کنفیوژن کی شروعات ہوتی ہے۔ ان کے والد محترم ترجمے کرتے تھے قرآن کے اور گیتا کے جو شلوک ہوا کرتے تھے اس کے بھی، اور ان کا وہ ایک ہابی تھی یا ان کا ایک مشغلہ تھا۔ وہ ایک جمہوری ذہن کے انسان تھے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ دنوں کے لیے میوزک کی بھی تعلیم دی تھی۔ پنجاب میں ایک وقت تک رہے، پھر اس کے بعد ہندوستان یا بھارت کی جو آزادی کا وقت پہ جو ایک پارٹیشن یا بٹوارہ ہوا، اس وقت کے جو فسادات ہوئے، مختلف قسم کے حالات ہوئے، اور ان پریشانی کے دور میں راول پنڈی ان کے خاندان کے لوگ چلے گئے، اور راول پنڈی چلے گئے۔ وہاں پہ پھر پنجاب میں جو فسادات ہوئے تھے اس سے وہ بہت زیادہ متاثر بھی ہوئے تھے۔ پھر وہاں پر بھی ہوا یہ کہ راول پنڈی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد جو اس کے قریبی ایک شہر ہے وہاں رہے۔ تو جس وقت وہ اسلام آباد اور راول پنڈی میں رہتے تھے اس وقت تقریباً ان کی عمر 15 برس کی تھی۔ پھر 18 اکتوبر 1947 کو معجزاتی طور پر ان کے خاندان کے کچھ لوگ واپس بھارت آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ہجرت کا ایک واقعہ ہے نریندر لوتھر کی زندگی کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نریندر لوتھر نے اکنامکس میں ڈگری حاصل کی ہے، اور یونیورسٹی میں فرسٹ بھی وہ آئے تھے، انہیں اسکالرشپ بھی ملی تھی۔ ان کو انگلش آرٹیکل لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور وہ بہت دنوں پہلے سے ہی، یعنی کہ اپنی گریجویشن کے کچھ دنوں بعد سے ہی وہ لکھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا، اور 1955 میں آئی اے ایس کے لیے سلیکٹ ہوئے، اور 50 لوگوں کی ایک بیچ تھی جو پروفیشنلز تھے، مختلف مقامات سے آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مدراسی یا تیلگو زبان جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کا بھی مطالعہ کیا۔ اس بیچ کے دوران جو مختلف مقامات سے لوگ آئے تھے مختلف علاقوں سے اس 50 کی بیچ میں، تو اس میں تیلگو بولنے والے بھی کچھ شامل تھے۔ اور ہوا یہ کہ ڈسٹرکٹ ٹریننگ وشاکھاپٹنم میں ان کی ہوتی ہے، اور ان کی جو پوسٹ ہے انہیں جو پوسٹ دیا جاتا ہے گڈور دیا جاتا ہے، نیلور ڈسٹرکٹ کا ایک علاقہ ہے۔ اور پھر کچھ وقفے کے بعد یا کچھ ہی دنوں میں وہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک سیلاب آ جاتا ہے اور 21 لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حکومت فلڈ ریلیف ورک کے لیے انہیں
ایک انعام دیتی ہے، ان کا اپریشیشن کرتی ہے، اور 1959 میں انہیں انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز کے ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر بنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ حیدرآباد میں مقیم ہو جاتے ہیں، اور 1964 میں انہیں برٹش کونسل اسکالرشپ پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ان انڈسٹریل مینجمنٹ لیڈس یونیورسٹی سے ملتا ہے۔ پھر وہ انگلینڈ جا کر آتے ہیں، پھر ڈپٹی سیکریٹری منسٹری آف مائنس اینڈ میٹلز گورنمنٹ آف انڈیا میں وہ ان عہدوں پر فائز رہتے ہیں۔ پھر 1 سال کے لیے اسسٹنٹ ٹو دا منسٹر آف اسٹیل اینڈ مائنس ڈاکٹر مرری چنا ریڈی بھی وہ رہتے ہیں۔ پھر 1972 میں جب وہ مختلف قسم کے اپنے کام کر کے ملازمت کر کے دوبارہ سے حیدرآباد میں آ جاتے ہیں، اور حیدرآباد میں اسپیشل آفیسر آف میونسپل کارپوریشن آف حیدرآباد کا کام انجام دینے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے مختلف عہدوں پر وہ فائز ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تو ان کی ذاتی زندگی رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کام سب سے اہم کام کیا تھا، علمی و ادبی کام، اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ان کو دلچسپی تھی شروعاتی دور سے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل، انگلش آرٹیکل لکھنے کی، وہ جو شوق تھا اس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھایا، اور اس کے بعد انہوں نے جو بچپن سے انہیں ایک قسم کا شوق تھا لکھنے پڑھنے کا، تو اس شوق کو انہوں نے آگ دی، ہوا دی، جس کے نتیجے میں انہوں نے بہت سارے ایسے کام، ایسے آرٹیکلز لکھے جو آج ہم کو قیمتی سرمایہ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اردو ہی نہیں بلکہ انگریزی میں بھی بہت سارے آرٹیکلز لکھے ہیں۔ اب ہم اگر دیکھتے ہیں تو جیسا کہ ان کی جو بک ہے پرنس پوئٹ لور بلڈر، بائیوگرافی آف محمد قلی قطب شاہ، انہوں نے لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہوائی کولمبس ہے جو اردو میں لکھی ہوئی ہے، اس کا تیلگو میں بھی گلی میں میدا کولمبس اس نام سے ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔ مختلف قسم کی ان کی خدمات ہیں۔ اگر ان کی خدمات کا ہم تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی جو انگلش کی کتابیں ہیں، انگلش میں وٹ اینڈ وزڈم ہے، جس کو ورلڈس بیسٹ ہیومرس کوٹس اینڈ کپس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو انہوں نے 1988 میں لکھی ہے۔ پرنس پوئٹ لور بلڈر، جیسا کہ میں نے بتایا، محمد قلی قطب شاہ دا فاؤنڈر آف حیدرآباد، اس پر انہوں نے 1991 میں یہ کتاب لکھی تھی جس کو پبلش کیا گیا تھا۔ پھر حیدرآباد میمورائز آف اے سٹی، یہ بھی ایک بائیوگرافی ہے جو انہوں نے 2006 میں پبلش 1995 میں لکھی ہے، اس کو دوبارہ 2006 میں بھی پبلش کیا گیا ہے۔ پھر دا نظام ہو وازنٹ، ان کی چوتھی جو کتاب ہے 1996 کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سٹیز آف انڈیا حیدرآباد، یہ 1997 میں لکھی ہوئی ان کی کتاب ہے۔ دا نکٹورنل کورٹ، دا لائف آف اے پرنس آف حیدرآباد، صدق جیسی، یہ 2004 میں انہوں نے لکھی ہے۔ اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن، اردو کی جو اصل ہے اس کا اس سے ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔ بیونڈ دا فل سرکل ناول ان کا لکھا ہوا ہے۔ ا بیکورڈ ہسٹری آف انڈیا 2003 میں لکھا ہے۔ راک اسپیس آف آندھرا پردیش، راجا دین دیال پرنس آف فوٹوگرافرز 2006 میں لکھا ہوا ہے۔ لشکر دا اسٹوری آف سکندرآباد 2011 میں لکھی ہوئی ہے۔ لیجنڈ ڈوٹس آف حیدرآباد 2014 کا لکھا ہوا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے بہت ساری اور بھی کتابیں لکھی ہیں، حیدرآباد دا پاور آف گلوری، جیولز آف نظام، ٹراول، رائٹنگ اینڈ دا امپائر، دا انٹولڈ چارمینار، رائٹنگ آن حیدرآباد، حیدرآباد حاضر ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے جو خاص اردو کے مشہور کتابیں ہیں،
جس میں بند کیوڑ 1964 کی لکھی ہوئی ہے، نجات پرسی 1970، الف تحاشا 1985، ہوائی کولمبس 1999۔ یہ ہوائی کولمبس کو جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے، خاص طور پر تیلگو میں اس کو گلی میدا کولمبس کے نام سے 2006 میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، ترجمہ کیا گیا ہے۔ اڑیا میں بھی ان کی کتاب ہے شرست رچنائیں 1985 کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے ویژول میڈیم میں کچھ شارٹ فلمیں بنائی ہیں، UGC کے لیے ڈاکومنٹری، پھر حیدرآباد پر ڈاکومنٹری ہے، اور اس طرح نیو دہلی آکاشوانی کے لیے بھی انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ تو نریندر لوتھر نے اس طرح کی بے شمار خدمات انجام دی ہیں جو انہیں بہت زیادہ شہرت بخشتی ہیں۔ ان کے اصل میدان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں جو انہوں نے کام کیا ہے، اس میں طنز و مزاح کی جو باتیں ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں ان کی، جیسا انشائیہ ہے ان کا سویرے کی سیر، اس کا ہم تفصیلی مطالعہ کرنے پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے کس طرح سے، کس ڈھنگ سے انہوں نے اپنے اس انشائیے میں، سویرے کی سیر، اس انشائیے میں اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم نریندر لوتھر کا جو انشائیہ ہے سویرے کی سیر، اس کی خوبیاں، ان کی انشائیے کی جو فنی لوازم ہیں اس کو کس طرح سے بڑھتا ہے، اس پر مکمل طور پر روشنی ڈالیں گے۔ شکریہ۔